बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आज 17 सितंबर और मंगल की शाम है। आइनी तरमीमी पैकेज में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की नाकामी की बाज़गश्त अभी भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे सुनाई दे रही है। इस सारे मामले के अंदर JUI का किरदार बड़ा कलीदी रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा अहम तरीन किरदार इसमें अदा किया। अभी 3-4 बड़े अहम सवालात इस मौके के ऊपर कि पाकिस्तान की ये तारीख का, न सिर्फ सियासी तारीख का बल्कि कानूनी और आइनी तारीख का ये इंतहाई अहम मोड़ है और ये पाकिस्तान के सियासी और आइनी मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। और ये एक ऐसा संग मील है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर के अगर ये ब्रेक और मेक की पोजीशन के ऊपर इस वक्त हालात हैं, अगर हुकूमत आइनी तरमीम करवाने में कामयाब हो जाती है, वो आइनी तरमीम जो इस वक्त मुसवदा सामने आया है और इनमें वो आइनी तरमीम भी जो अभी तक सामने नहीं आई, तो उससे पाकिस्तान का एक सियासी और आइनी जो मुस्तकबिल है वो कितना ख़तरनाक तरीन होगा, या वो कितना तबाह कुन किस्म का होगा, और वो या कितना वो अवाम कुश किस्म का होगा। ये इस वक्त जो है कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी इसके ऊपर बहस की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत ये आइनी तरमीम करवाने में कामयाब नहीं होती तो उसके बाद पाकिस्तान का सियासी और आइनी मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI कहाँ पे खड़े होंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इनका आपस में इत्तेहाद भी हो सकता है। हुकूमत मुखालिफ जो अवामी तहरीक है उसमें भी ये इकट्ठे मिल के तहरीक चला सकते हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि जो अगला सेटअप होगा उसके अंदर भी ये इत्तेहादी हो सकते हैं आपस में। जबकि दो बड़ी पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी होंगी, उनका मुस्तकबिल क्या पंजाब और सिंध तक महदूद होगा, या वहाँ पर भी जो है कि ये दूसरे नंबर की बजाय जो है कि ये तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर चले जाएंगे। इस किस्म की भी गुफ्तगू हो रही है, और कुछ जो ज़मीनी हक़ाइक़ और मारूज़ी हालात हैं वो आपके सामने रखेंगे, और फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा क्या वाकई इन जमातों की पोजीशन जो है कि मुस्तकबिल में क्या ये नंबर 1 होंगे, नंबर 2 होंगे, या इससे भी नीचे होंगे। उससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा। और तीसरा सबसे बड़ा फ्रीक जो है इस सारे मामले के अंदर, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट, जिसने हमेशा ये क्लेम किया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं ये उन्होंने बनाई, या उनकी नर्सरी के अंदर उनकी जो है कि ये पैवंदकारी हुई और फिर नशो नुमा हुई। और वो जब चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी फ़र्द को या जमात को जो है कि वो हुकूमत और इक़्तिदार तक पहुँचा देते हैं, और जब वो चाहते हैं कि उनको वो इक़्तिदार से निकाल कर वो नाकामियों की अथाह गहराइयों में इस तरह से धकेलते हैं कि वो जमात दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। ये उनका एक क्लेम है। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं अप्रैल 2022 से लेके अब तक, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये क्लेम अभी भी जो है कि वज़न रखता है या नहीं रखता, और इस्टेब्लिशमेंट का मुस्तकबिल के अंदर जो सियासी किरदार है वो कितना अहम हो सकता है या नहीं हो सकता। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका आज हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर जहाँ तक ये आइनी पैकेज को देखें और इस सारे मामले को देखें तो इसमें तो एक कोई शक नहीं है कि दो ही फ्रीक इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक JUI। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप इनमें महमूद खान अचकज़ई और जो बाकी उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, या बाकी जो कुछ कौम परस्त जमातें हैं, ये सारी आप शामिल कर सकते हैं कि इन्होंने बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा किया। बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब से बहुत से लोगों को जो सियासी सूझबूझ रखते हैं उनका ख्याल था कि नहीं, फजल रहमान साहब ऐन वक्त के ऊपर हुकूमत के साथ मिल जाएंगे और हुकूमत आइनी तरमीम कामयाब हो जाएगी मंजूर करवाने में। लेकिन पहला राउंड जो है कि उसमें फजल रहमान साहब अभी तक डटे हुए हैं, और कुछ नुकात के ऊपर वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नुकात के ऊपर वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नुकात के ऊपर वो इस्टेब्लिशमेंट के नुक्ता नज़र को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो कतई तौर के ऊपर वो रूठ कर या एक एलानिया इनकार करके वो किसी कोने में नहीं बैठे हुए, वो इस तमाम के तमाम सियासी सेटअप के अंदर और इवन जो मुस्तकबिल का सियासी सेटअप है उसके अंदर भी अपने आप को रेलेवेंट बनाते हुए उन्होंने कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया। उन्होंने तमाम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खोली हुई हैं, और इस वक्त यही वजह है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि फजल रहमान साहब किसी वक्त भी जो है कि कोई वो डील कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल 2022 से लेके आज सितंबर 2024 हम 17 सितंबर में बैठे हुए हैं। ये 2 साल 5 माह और 29 जो है कि ये 29 माह जो है कि टोटल अगर आप देखें 2 साल 5 महीनों को, तो ये 29 महीने हैं और तकरीबन कोई 1092 डेज गुजरे हैं जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के नीचे जो छतरी के नीचे थे, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, MQM भी शामिल हो गई थी, बाप शामिल हो गई थी, अख्तर मेंगल साहब जो है वो दूसरे ग्रुप में चले गए थे,
ان سب کا یہ خیال تھا کہ ابھی مہنگائی ہے، کوئی طرز حکمرانی اچھی نہیں ہے، عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، اور یہ حالات ایسے ہیں کہ ان کے خلاف ابھی اگر یہ حکومت گرائی جائے گی اور اس کے بعد پھر ایک 8-10 قسم کے غیر اخلاقی قسم کے مقدمات، کرپشن کے مقدمات، مالی اور اختیارات کے غلط استعمال اور خواتین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، کہانیاں بنائی گئی تھی، جیسے ہر دور کے اندر ہوتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف بھی بنائی گئی، محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف بھی بنائی گئی، نواز شریف کا تختہ الٹا گیا تو اس وقت بھی کہانیاں یہ سنائی گئیں کہ ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے بیڈ روم سے جی فلاں فلاں چیزیں، اس قسم کی گولیاں، اس قسم کی ادویات جو ہیں برآمد ہوئی تھیں۔ تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی کو گراتے ہیں تو اس کے خلاف سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ غیر اخلاقی قسم کی کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو وہ جو بنائی جائیں گی تو عمران خان جو ہے وہ ختم شد ہو گئے، ان کی پارٹی جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ نالائق ہیں، نکمے ہیں، جس قسم کی آج فیصل واؤڈا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہوئے اس حکومت کو کہہ رہے ہیں نالائق اور نکمے ہیں کہ آئینی ترمیم پاس نہیں کروا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت عمران خان کے بارے میں اور ان کی جماعت کے بارے میں نا تجربہ کار اور اس قسم کی گئی تھی کہ یہ کہانیاں بنائیں گے تو لوگ جو ہیں کہ وہ رام لیلا کہانیاں جو ماضی میں سنتے تھے اور معاشرتی علوم ٹپیکل جو ہوتا تھا اس کو سن کر جو ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس بیانیہ کے اوپر جو ہے کہ عمل کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی بھی ویسے ہی حالات ہوں گے، لیکن اس دفعہ جو ہے کہ عوام جو ہے کہ وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ریاکشن دیا عوام نے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے سب سے غلطی بڑی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ماضی میں آپ 8-10 ٹی وی چینلز، میڈیا کو 5-10 اخبارات ہوتے تھے، ان کو قابو کرتے تھے اور اپنا نیریٹو بنا لیتے، لیکن ابھی ایک سوشل میڈیا کا دور تھا اور پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کو ہی فوکس رکھا فرام ڈے فرسٹ، اور انہوں نے اپنے جو ووٹرز تھے، جو ان کا ٹارگٹ آڈینس تھا، اس کے اوپر جو ہے اس نے فوکس رکھا تھا اور اپنا نیریٹو، اپنی چیزیں سناتے رہے۔ عوام بہت بڑی تعداد کے اندر عمران خان کو نکالا گیا، ان کے ساتھ نکلے اور پھر ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے۔ ابھی یہ جو 1092 دن ہیں، اس کے اندر ہر روز عمران خان کی سپورٹ میں اضافہ ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو کلیم کہ ہم بناتے ہیں، ہم گراتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بارے میں بھی، عمران خان کے بارے میں بھی کہ جنرل فیض حمید نے یا جنرل پاشا نے یا جنرل ظہیر الاسلام نے ان کو بنایا، سپورٹ کیا اور ملک کے اوپر مسلط کیا، اگر اس کو بیان یہ کو مان لیں تو پھر ابھی جو ہے کہ پچھلے 4 سال کے اندر پوری کی پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ ملٹری انٹیلیجنس ہو، چاہے وہ سول انٹیلیجنس ہو، چاہے وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ہو، تمام کے تمام ریاستی اور سرکاری وسائل جو ہیں، اور اس میں تمام جماعتیں، تمام بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، باپ بھی ہے، اور یہ سب جماعتوں کو اکٹھا کر کے جو ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں بنا سکے ان کو، اگر یہ اتنے ہی کوئی مہا گرو تھے کہ جو یہ چیزیں بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں بنا سکے، اور پھر عمران خان کو بگاڑ کیوں نہیں سکے، تباہ کیوں نہیں کر سکے۔ اس کی پارٹی میں سے 2 پارٹیاں نکالی گئیں، آئی پی پی بھی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی، لیکن وہ دونوں کی دونوں ٹھوس ہو گئی۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ اگین سوشل میڈیا، اور عمران خان نے جو فوکس کیا، پی ٹی آئی نے فوکس کیا سوشل میڈیا کو اپنی گفتگو پہنچانے کے لیے، ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی۔ دوسرا، کچھ لوگ جو ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کو 5-6 بڑے پلرز جو ہے نا کہ خود مختاری، غیرت اور حمیت اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو ہیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں، اور عمران خان نے جو اپنے دور حکومت کے اندر کرونا آیا، اس سے پاکستان کو معیشت کو وہی ہوا جو دنیا بھر کی معیشت کے ساتھ ہوا، لیکن پاکستان ان 5 بڑے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے بہت جلدی کرونا سے ریکور کیا، اور آخری 2 سال جو اکنامک گروتھ تھی وہ 5-6% جو ہے اس سے اوپر چلی گئی تھی۔ یہ پاکستان کا وہ کریڈٹ تھا جو اس گورنمنٹ نے جو ہے کہ اپنی اکنامک ریکوری جو کی کرونا کے اندر وہ بہت تیزی کے ساتھ کی، اور ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر جو ہے اتنے منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے جتنی توقع کی جا رہی تھی۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ اور سائفرز، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اینٹی امریکہ سلوگن، اور پاکستان جو ہے کہ قومی غیرت اور حمیت ہمیشہ ہر حکومت کے اندر جو ہے، کتنے ڈرون حملے ہوئے، کتنے لوگ ہم نے پکڑ کے یہاں پہ ہمیں ہمارے اداروں نے پکڑ کے امریکہ کو دیے یہاں سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہو، رمزی یوسف ہو، یا چاہے وہ نواز شریف کا دور حکومت ہو، چاہے مشرف کا دور حکومت ہو۔ عمران خان کے دور حکومت میں ایٹ لیسٹ جو ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کے نتیجے میں جو ہے کہ ایک سٹیج پہ آ کے لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ پاکستانیت، یہ قومی غیرت، یہ حمیت، یا اس کے اوپر یہ سٹینڈ لے سکتا ہے۔ ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ پھر جنرل باجوہ نے ایک کمپین سٹارٹ کی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ اگر ہم راسم کرتے ہیں، سفارتی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو اس میں کیا نقصان ہے یا کیا فوائد ہیں، لیکن عمران خان نے اس کے اوپر بڑا ہارڈ سٹانس لیا، اور شاید وہیں سے ان کی آپس میں وہ مخالفت شروع ہوئی، جس کی بنا کے اوپر جو ہے کہ اس حکومت کو بھی قائم ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا
تو انٹیلیجنس کے لوگ جو ہے کہ خواجہ آصف اور یہ سارے لوگ اب پی ایم ایل این کے لوگ ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے جو ہے کہ رابطے شروع کر دیے تھے کہ جی پہلے آپ کو پنجاب اور پھر مرکز دیں گے. تو اس وقت تو اپریل 2019 کی بات ہے یہ, تو اس وقت تو حکومت کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا, اگست میں حکومت بنی تھی 2018 میں. یہ وہ سٹیج تھی, بنیادی نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ایک ٹپیکل نیریٹو بنائے جاتے ہیں نا کہ گرانے کے لیے بنانے کے لیے, تو اس میں یہودی ایجنٹ اور یہودی لابی یہ بھی ہے. لیکن جنرل باجوہ وہ تھے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے یا اس کے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے ڈبیٹ کروانا چاہ رہے تھے. انڈیا ایک اور بڑا فیکٹر ہے پاکستان کا سیاست کا, اور اس میں بھی جو انڈیا نے جب پلوامہ ہوا اور اس کے بعد یہاں پہ مانسیرا پہ ان کے جہازوں نے آ کے جو ہے کہ وہ جنگل کے اندر میزائل پھینکے, تو اس کے بعد ہم نے جب ان کے جہازوں کو گرایا بھی اور پھر ابھی نندن کو گرفتار بھی کیا, اگرچہ ہم نے بعد میں دے دیا انٹرنیشنل پریشر یا انٹرنیشنل جو بھی جنیوا کنونشن اور اس کی انٹرنیشنل نارمز کے نتیجے میں دیا, لیکن وہ ایک بڑا جو ہے کہ بولڈ سٹیپ تھا ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ ہم نے انڈیا کو جواب دینا ہے, اور پھر ہماری فورسز نے وہ کر کے بھی دکھایا. تو یہ اس قسم کے واقعات ہیں جنہوں نے عمران خان کے سیاسی قد کاٹ کو اضافہ کیا. پھر اس میں کوئی مالی کرپشن یا وہ جتنی بھی کہانیاں تھیں وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی, تو اس لیے دن بدن وہ جو ہے بڑھتا گیا. سب سے زیادہ جو عمران خان کو کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتا, وہ بڑا ممی ڈیڈی اور جناب بڑا وہ اس قسم کا ماحول ایک کھلاڑی تھا, اور جس قسم کے ماحول میں وہ بڑا ہوا پلا, تو وہ جو ہے جیل کی ایک کال کوٹری میں رات نہیں گزار سکا, روئے گا پیٹے گا, اس کو کوکین نہیں ملے گی, اس کو یہ نہیں ملے گا, اس کو وہ نہیں ملے گا, اور منت ترلے کر کے پاکستان سے بھاگے گا, اور یہ کرے گا وہ کرے گا. 5 اگست 2023 کو عمران خان کو اریسٹ کیا گیا, اور آج جو ہے کہ ہم 1 سال 1 مہینہ اور 12 دن بعد جو ہے کہ تقریباً 408 دن عمران خان کو جیل کے اندر ہو گئے ہیں. اور جیل کے وہ کسی جو ہے کہ وہ 5 سٹار ماحول کے اندر نہیں ہے, کہا تو یہ جاتا ہے, لیکن میں نے اڈالہ جیل میں گیا ہوا ہوں. جو سہولتیں عمران خان کو جو کورٹ کے اندر بتائی گئی ہیں, ان سے کہیں زیادہ سہولتیں مجھے جو ہے کہ منشیات کے قیدیوں کو والی بیرک میں رکھا گیا تھا, وہاں پہ ان لوگوں کو بھی حاصل ہیں. ہر بیرک کے باہر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ساری سہولتیں جو ملتی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں, آپ پیسے جمع کروائیں اور ساری کے ساتھ جس میں مرضی کھانے کھانا چاہیں, جو وہاں پہ فٹنس کلب, وہاں پہ ورزش, یہ وہ ہر چیز موجود ہے تمام قیدیوں کے لیے. اڈالہ جیل کا وہ ماحول نہیں ہے جو بتایا جاتا, لیکن عمران خان کو وہاں پہ رکھا گیا. یہ سارے کے سارے جو ہے کہ 408 دن کے جہاں پہ سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے, اور قید تنہائی کے اندر بھی اس کو رکھا گیا, لیکن وہ نہیں ٹوٹا, اعصابی طور کے اوپر نہیں ٹوٹا. وہ آج بھی اڈالہ جیل کے اندر جو ہے کہ وہ قید تنہائی میں بیٹھ کے جب عدالت بھی لگتی ہے تو اوپر چھت کی طرف جہاں پہ کیمرے لگے ہیں ان کو دیکھ کے کہکے لگاتا ہے اور ان کو جملے کستا ہے. اور ابھی بھی جو ہے کہ وہ یقینی طور کے اوپر کوئی بھی موقع ایسا, چاہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہو, چاہے وہ عدالت کے اندر ہو, چاہے وہ تنہائی میں بیٹھا پڑھائی کر رہا ہو, یا ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہو, یا خبرات پڑھ رہا ہو, تو وہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتا کہ جب وہ ان کیمروں کی طرف دیکھ کے جو مسلسل اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایسا باڈی گیسچر نہیں دے رہا ہو کہ جہاں سے وہ ان کے اعصاب کے اوپر تو سوار ہے, لیکن اپنے اعصاب اس نے بالکل جو ہے کہ ٹوٹنے نہیں دیے. یہ وہ چیزیں ہیں ساری کی ساری جس کی وجہ سے اس کا ووٹر انٹیکٹ ہے. الیکشن میں جو ہے کہ 2 پارٹیاں نکالی گئیں, اس کی پارٹی میں سے آئی پی پی نکالی اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ پی ٹی آئی پی نکالی, لیکن لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. اپریل 2022 میں تقریباً 16 ایم این اے اور 22-25 ایم پی اے پنجاب کی اس کی پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن 8 فروری کے الیکشن نے جس انداز کے اندر یہ ثابت کیا, اس کے بعد آج یہ دیکھ لیں کہ آئینی ترامیم منظور کرنے کے لیے صرف 3 یا 5 پی ٹی آئی کے ارکان کی ضرورت تھی, اور کچھ لوگوں کو ایوان صدر کے اندر یا زرداری صاحب کی کسٹڈی میں ان کی نگرانی میں رکھا گیا. یہ پیپلز پارٹی کے حلقے خود بتاتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کو منظر عام پر نہیں لایا جا سکا. جیسے سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے کہ منظر عام پر لایا گیا تھا, تو ان کو منظر عام پر لانے کے بعد جو ہے کہ وہ ایم کیو ایم اور باقی اتحادی جماعتوں کو توڑنے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی. آج جو ہے کہ کوئی ایک رکن قومی اسمبلی جو ہے کہ وہ سامنے آ کر کھل کر بیان نہیں دے رہا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جی اگر آپ اپنا گیم پوری کر لیں تو پھر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. پہلے یہ تھا کہ زرداری صاحب کو کہا گیا جی کہ آپ نے اگر بندے توڑ لیے تو ہمیں بتائیں, پھر ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. یہ وہ فرق ہے سیاست کا جو آج عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف نے قائم کیا. ان حالات کے اندر جو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے کہ وہ عین آخری وقت کے اوپر حکومت کے پیکج کو تسلیم کر کے شاید وزارت اعلیٰ یا گورنر یا اس قسم کی چیزیں لے کے چلے جائیں گے. میرا خیال ہے فضل الرحمان صاحب جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی مایوس نہیں کریں گے. شاید حکومت ان سے, یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کسی حد تک وہ مایوس ہو جائے, لیکن ان کو وہ بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے کہ وہ راستہ دیں گے کہ جناب یہ میں سپورٹ کر سکتا ہوں آپ کو. وہ جو ہے کہ یہ ایکسٹینشن والی بات ہے, عمر والی بات ہے, اس کے اوپر جو ہے کہ وہ رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ساری کی ساری اس حکومت کی جو
آپ کہہ لیں کہ جوا جو ہے یا اس کی جان جو ہے جس طوطے میں ہے وہ وہی ایکسٹینشن ہے الیکشن کمیشن کی بھی, چیف جسٹس کی بھی, اور کچھ اور عہدیداروں کی بھی ایکسٹینشن ہے کہ اگر وہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پھر یہ پورا کا پورا سیٹ اپ جو ہے کہ رول بیک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اس لیے ان کی جان اس میں ہے. مولانا صاحب وہاں تو نہیں, لیکن باقی کانسٹیٹیوشنل کوڈ اور اس کی حیت ویت اس میں تھوڑی ترمیم کر آ کے بہت ساری چیزوں کے اوپر شاید ان کو سپورٹ کر دیں, لیکن جو اصل مدعا ہے اس کے وہ اوپر شاید وہ سپورٹ نہیں کریں گے, جس کی وجہ سے جو ہے کہ معاملات اس نیش تک نہیں جا سکیں گے جہاں پہ حکومت توقع کر رہی ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن پیکج کو کسی طور کے اوپر بھی سپورٹ نہیں کرے گی, نہ وہ اس کے اوپر کسی ایک شک کے اوپر حصہ لیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس حکومت کو فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں, سیٹ اپ کو اگر وہ ان ترامیم کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کر کے کہیں نہ کہیں وہ ایک اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر وہ اس سیٹ اپ کو سارے کو تسلیم کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے بنیادی موقف کی نفی ہے, اس لیے وہ اس طرف تو نہیں جائیں گے. نواز شریف صاحب اکتوبر 2023 میں سب سے پہلا ان کو دھوکہ شہباز شریف صاحب پہ آنکھیں بند کر کے انہوں نے اعتماد کیا, اور دوسری بار وہ اعتبار کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, اور دوسری بار بھی ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو پہلی بار ہوا. اکتوبر 2023 میں وہ واپس آئے, ان کو کہا گیا کہ 2/3 میجارٹی ہوگی, پورا گراؤنڈ ہمارے ساتھ ہے, پوری ریاستی مشینری ہمارے ساتھ ہے, تمام ادارے جو دعویٰ کرتے تھے ہم بناتے ہیں, ہم بگاڑتے ہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں جناب, آ جائیں, 2/3 سے آپ کو کامیابی ملے گی, چوتھی بار وزیر اعظم ملیں گے آپ ہوں گے, اور آپ ملک کے اندر یہ ترامیم کر لیجیے گا. لیکن 8 فروری کو دھڑام سے وہ سارا کا سارا بیانیہ جو ہے وہ گر گیا, اور میاں صاحب خاموشی سے ناراض ہو کر رائے بند چلے گئے. ابھی دوبارہ جو ہے میاں صاحب کو کہا گیا جی کہ ہم نے نمبر پورا کر لیا, آپ تشریف لائیں, اسلام آباد آئیں, اب گنتی ہوگی, ووٹنگ ہوگی, اور یہ سارے کے سارے جو ہمارے جن کے اوپر ہمارا تکیہ تھا وہ سب کے سب جو ہے کہ اب 3 سال ان کو مزید مل جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے کہ دوبارہ ہم اپنا ماحول بنا کے الیکشن کا, اور پھر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ اسلام آباد تشریف لائے, اور دھڑام سے وہ دوبارہ سے وہ عمارت جو ہے کہ اسی طرح زمین منہ کے بل گری جیسے کہ 8 فروری کو گری تھی. ابھی نون لیگ کے بعض حلقوں کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب میاں صاحب کو تو آئینی ترامیم کا علم ہی نہیں تھا, ان کو جب پتہ چلا تو وہ ناراض ہوئے اور واپس چلے کے خاموشی کے ساتھ. نہیں, ان کو سب معلوم تھا, ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, کتنے لوگ کس کے پاس ہیں, کتنے لوگ کس کی نگرانی میں, اور کہاں کا ان کو رکھا گیا, اور کہ وہ صرف اندازہ جو غلط نکلا وہ جے یو آئی کا, کہ جے یو آئی سے ان کو توقع ملیں گے, ان کو آفرز کریں گے, یہ چیزیں ان کو کہیں گے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب آخری وقت تک شامل نہیں ہوئے, تو اس لیے یہ ہو گیا معاملہ. ابھی جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی سیاست ہوگی. جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ شاید اتحاد میں, چاہے وہ یہ ابھی تحریک ہو, عوامی تحریک, اس میں بھی وہ اپنی تحریک تو ضرور چلائیں گے, لیکن شاید مل کر اتحاد میں نہ جائیں, الگ الگ ہو جائیں گے. جے یو آئی جو ہے کہ کچھ بیسک پرنسپلز کے اوپر سٹینڈ لے گی, تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے کس وقت اپنی ساکھ بنائے, اور جو بیانیہ تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے یا ووٹ کو عزت دو, وہ سپیس جے یو آئی کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈنگ رول کے اندر جو ہے کہ اپنا جو ہے کردار ادا کرے گی. اور یہ عین ممکن ہے کہ جیسے 2002 کے بعد جو ہے کہ جہاں پہ کاف لیگ یا جنرل مشرف جو ہے کہ اقتدار کے اندر تھے, اور اپوزیشن لیڈر اور 2 صوبوں کے اندر کے پی اور بلوچستان کے اندر جو ہے کہ وہ اس وقت تو یہ ایم ایم اے تھی, اور فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی ان کی حکومت تھی. ابھی بھی عین یہ ممکن ہے کہ اس سپیس کو گریب کرنے کے لیے, اور جو بلوچستان اور کے پی ہیں, اس میں جو ہے کہ مستقبل کے اندر کے پی کے اندر بھی اپوزیشن جے یو آئی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور بلوچستان کے اندر بھی جے یو آئی جو ہے کہ اتحادی حکومت کے اندر ہو سکتی ہے, یا جو ہے کہ وہاں پر اپوزیشن ان کے پاس ہو سکتی ہے. اور پنجاب کے اندر اگر یہی طرز عمل رہا نون لیگ کا, تو پنجاب کے اندر جو ہے کہ وہ اگر جے یو آئی نے مذہبی دیگر جماعتوں کے ساتھ اپنا الائنس جیسے ایم ایم اے تھا اس کو اگر بحال کرنے میں کامیاب ہوئی, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ سندھ اور پنجاب کے اندر بھی قابل ذکر جو ہے کہ وہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ وہ, میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سب سے زیادہ اس سارے کے سارے کرائسس میں جو ہے کہ وہ انہوں نے کچھ پایا نہیں ہے, کھویا بہت کچھ ہے. پیپلز پارٹی میں جو ہے کہ وہ بھٹوازم ختم ہو چکا. اب جو ہے کہ پیپلز پارٹی بیسیکلی زرداری لیگ کے نام سے اگر جانی جائے تو زیادہ بہتر ہے. بلاول بھٹو صاحب کے پاس اچھا موقع تھا, وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے تھے. جو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہے کہ اپنے نوجوان نیکسٹ جنریشن کو اس قسم کی سیاست جو ہے کہ وہ نہ دے کے جائیں کہ وہ سامنا نہ کر سکیں عوام کا. لیکن بدقسمتی سے بلاول صاحب کی آخری تقریریں جو ہیں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر, اس میں جو ہے کہ جو جھلک نظر آ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, جو ان کی ہمدردیاں اور جس قسم کے وہ الفاظ بول رہے تھے,
تو وہ لگتا یہ تھا کہ اب بھٹو ازم نہیں بلکہ زرداری ازم جو ہے کہ ان کے اندر بھی جو ہے کہ صلاحیت کر گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ اپنا کھویا ہوا وقار جو ہے وہ اسی صورت میں حاصل کر سکتی ہے کہ جب وہ اس سارے کے سارے اس گند کے ٹوکرے کو اپنے سر پہ اٹھانے کی بجائے جو ہے کہ اس سے جتنا جلدی ہے اپنے سر سے اٹھا کے اس کو پھینک دے اور خود ایک سائڈ پر ہو جائیں اور پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھنے دیں، اور عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اور سیاسی استحکام کے لیے جو ہے کہ اس کے اندر مداخلت کم سے کم بند کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو تب جا کے جو ہے کہ اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن شاید ان کو وہ مقام اب کبھی مستقبل قریب میں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو وہ کہتے تھے کہ ہم ہی بناتے ہیں، ہم ہی بگاڑتے ہیں، وہ سٹیج اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔